अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी अहम है जी और बड़ी अजीबोगरीब भी है। आज सबसे बड़ी खबर शाम के वक्त आई है जब ये खबर अचानक से पता चली कि अलीमा खान साहिबा के बेटे को अगवा कर लिया गया है। अब ये अगवा है या कोई किसी केस में गिरफ्तारी डाल दी जाएगी ये तो मालूम नहीं, लेकिन जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इसको अगवा ही कहा जा सकता है, क्योंकि फ़िलहाल कुछ मालूम नहीं है कि उनके बेटे कहाँ हैं और क्या वो किसी इदारे की तहवील में हैं, किसी जुर्म की पादाश में गिरफ्तार किया गया है या वो कुछ नामालूम और शरपसंद अनासर ने उनको गिरफ्तार किया है। तो इस हवाले से अभी कोई तफसीलात जो हैं वो सामने नहीं आ सकी हैं। इसकी तफसीलात जो अगवा किस तरह से किया गया है, किस तरह से उन्हें उठाया गया है, वो सारी तफसील आपको बताते हैं और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि सुहेल वड़ाई साहब के इंटरव्यू के हवाले से, इंटरव्यू तो वो खुद भी नहीं कह रहे इसको, लेकिन चलिए जो भी उन्होंने कॉलम लिखे हैं उसके हवाले से जो तरदीदी बयानात आए उसमें मजीद ट्विस्ट आ गया है। क्योंकि पहले तो तरदीदी बयान सिर्फ DGISPR का आया, लेकिन अब मेज़बान की तरफ से भी एक DGISPR के बयान की हिमायत में बयान आ गया है, लेकिन वो उसके अपने बयान से किस तरह मुख्तलिफ है ये सारी चीज़ अभी आपके सामने रखते हैं। इसके साथ साथ जनाब एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो आ रही है वो ये कि जो इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हुई है उसका फ़ैसला जो आया है वो भी बड़ा दिलचस्प है और उससे भी काफ़ी कुछ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये काफ़ी कुछ है जी। इस व्लॉग में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि क्या सूरत हाल बनी आज अलीमा खान साहब के साहबजादे के हवाले से। तो कहानी कुछ यूँ है कि 7 बजे के करीब अलीमा खान साहिबा के लाहौर के घर के ऊपर अचानक से एक रेड होता है और कोई 5 अफराद के करीब लोग आते हैं। इनके हाथ में बकौल उनके गार्ड्स के और फैमिली मेम्बर्स के गन्स भी होती हैं, असलहा होता है इनके पास। इनमें से एक दो ने शायद नकाब भी पहने हुए हैं, यानी कि मास्क पहने हुए हैं, और कुछ लोग जो थे वो बग़ैर मास्क के थे। कुछ ने यहाँ पर सिविल कपड़ों में थे, यानी कि कोई यूनिफॉर्म नहीं था। लेकिन 3 गाड़ियों में ये लोग आए हैं, जिनमें एक गाड़ी जो थी वो काले रंग की थी, काले शीशों वाली थी, जबकि 2 पुलिस के डाले थे। और ये तमाम अफराद जो हैं आए हैं गेट के ऊपर। तो यहाँ पर जो मुलाजिम इनका गार्ड होता है उसने रोकने की कोशिश की और कहा कि आप कहाँ से आए, मुझे बताएं, मैं बुलाता हूँ घर से के अंदर से किसी को। लेकिन उसके साथ कोई कलाम करने की बजाय उसके ऊपर तशद्दुद करके उसको पीछे धकेल दिया गया और फिर ये लोग दरवाजे और दीवारें फलांगते हुए अंदर आ गए। घर के अंदर आके भी जो लकड़ी का दरवाज़ा होता है मेन एंट्रेंस, उसको भी इसी तरह से इन्होंने तकरीबन तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गए। और उसके बाद फिर ये सूरत हाल बनी कि जैसे ही अंदर एकदम शोर मचा तो इनके जो वालिद हैं हलीमा खान साहबा के साहबजादे के वालिद यानी अलीमा खान के शौहर, उनकी तरफ से ये बताया गया है आके मीडिया पर कि उनकी जो बहू हैं यानी शारेज़, जो अलीमा खान साहिबा के साहबजादे जिनको अगवा किया गया है, उनकी बीवी ने आके उन्हें बताया कि कुछ लोग आए हैं और वो उनको लेकर साथ जा रहे हैं। तो जब तक वो वहाँ पर पहुँचे हैं और जो साथ में वहाँ पे उज़्मा खान के जो हस्बैंड थे वो भी मौजूद थे, उज़्मा खान साहिबा जो दूसरी बहन है इमरान खान साहब की, तो उन्होंने भी उन्हें रोकने की कोशिश की। ये धक्कम पेल हो रही थी, जो सामने आ रहा था मुलाजिम वगैरह उसको भी उन्होंने तशद्दुद कर दिया और उनको भी खींचते खांचते वो लेके जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप ये कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, आपके पास वारंट हैं। तो इसके ऊपर भी उन्हें गुस्से से कहा गया कि जी इन्हों भी पालो, और फिर उसके बाद उन्हें भी पीछे धकेल कर शारेज़ को अपने साथ ये लोग ले गए काले जो शीशों वाली गाड़ी थी उसके अंदर बिठाकर। अब ये लोग कहाँ से आए, कहाँ लेके गए हैं, कुछ बताया नहीं गया, ना कोई वारंट गिरफ्तारी दिखाई गए और ना ही कोई तरीके से सलीके से बात की गई। उनकी छोटी बेटी है, उसके सामने वालिद को इस तरह से जो है वो उठाया गया, धमकाया गया और ले जाया गया, जबकि उनकी जो ख़वातीन हैं वो भी शदीद खौफ व हरास में मुब्तला थीं। उनको भी ज़ाहिर है कि उनके सामने ये सारी धक्कम पेल हुई। तो ये सारा वाक़या जो है पेश आया और सलमान अकरम राजा साहब ने सबसे पहले इसके बारे में ट्वीट किया और फिर एकदम मुतादिद अफराद ने इसके बारे में ट्वीट्स भी किए और फ़ौरी तौर पर फिर सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पहुँचे, ज़मान पार्क पहुँच के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके साथ जो अलीमा खान साहिबा के शौहर हैं वो भी मौजूद थे और
یہ جو سارا واقعہ یہ آنن فانن اس طریقے سے پیش آیا. ابھی تک بھی تقریباً کافی ٹائم ہو چکا ہے, کئی گھنٹے گزر چکے ہیں, لیکن ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں اور ان کو کیوں لے جایا گیا ہے. شاہریز کے حوالے سے اگر آپ کو انفارمیشن دیں تو یہ علیمہ خان صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں یہ ایک ایتھلیٹ ہیں اور مختلف کمپٹیشنز میں حصہ لیتے رہتے ہیں, بیرون ملک بھی پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, مختلف مقابلوں میں حصہ لیتے رہتے ہیں. اور ان کے بارے میں یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ انہیں ایک بین الاقوامی مقابلے میں شرکت کے لیے جانا تھا, لیکن ان کو جانے سے بھی روک دیا گیا, اور اس کے بعد یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ان کو یہاں سے اغوا بھی کر لیا گیا. علیمہ خان صاحب کے یہ صاحبزادے جو ہیں یہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں کبھی ملوث نہیں رہے, نہ کبھی انہوں نے کسی سیاست میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے, لیکن ان کا جو ایک پورا مائنڈ سیٹ تھا وہ ذرا سپورٹس کی طرف تھا. حسان نیازی کی طرح, جیسے حسان نیازی تو چونکہ لاء بھی پڑھ رہے تھے اور ساتھ میں وہ ویسے بھی ایکٹیو تھے پولیٹیکل افیئرز میں بھی, لیکن ان کا ایسا کوئی رجحان نہیں تھا. تو سیاسی کسی ایکٹیویٹی کی بنیاد کے اوپر ان کو کیسے اگر گرفتار کیا تو کیسے کیا, یہ ایک حیرت انگیز بات ہے, کیونکہ بظاہر کوئی ان کا سیاست سے لینا دینا نہیں تھا. باقی اس کو اگر آپ پورے ایک بگر پکچر میں دیکھتے ہیں تو اس کا واضح سا ایک جو ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ علیمہ خان صاحبہ تو اس وقت بہرحال اس سسٹم کو بہت کھٹکتی ہیں, ان کے اوپر بہت زیادہ ہمیشہ ہی آپ کہہ لیں کہ نشانہ لگایا جاتا ہے, کیونکہ انہیں بار بار گرفتار بھی کیا گیا ہے. ان کے اوپر کچھ میرا خیال ہے 30-35 مقدمات بھی ہیں دہشت گردی کے, اور ان کو عمران خان صاحب سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا. تو یہ وہ بنیادی انڈیکیشنز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نظام کو کافی زیادہ تکلیف ہے علیمہ خان صاحبہ سے. دوسرا, علیمہ خان صاحبہ سے اب تکلیف کیوں ہے, وہ بڑی واضح بات ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اپنے بھائی کا پیغام جو ہے وہ ایز اٹ از اندر سے باہر پہنچاتی ہیں. عمران خان صاحب علیمہ خان صاحبہ کو ٹرسٹ کرتے ہیں, اور جو کارکن ہیں وہ بھی علیمہ خان صاحبہ کو ٹرسٹ کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کافی اپنی جو آپ کہہ لیں کہ اپنی جو پولیٹیکل میچورٹی ہے یا اس میں جو گفتگو کو جس طریقے سے وہ بیان کرتی ہیں وہ کافی حد تک ایک بڑی میچور طریقے سے عمران خان صاحب کا میسج پہنچاتی ہیں, اور بڑا ٹھیک آپ کہہ لیں کہ لفظوں کا چناؤ بھی کرتی ہیں زیادہ تر. تو یہ تمام چیزوں کی وجہ سے وہ کھٹکتی تو ہیں, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ جب بولتی ہیں تو لگتا ہے کہ عمران خان کا عکس بول رہا ہے. اور علیمہ خان صاحبہ کئی دفعہ اس بات کا اظہار بھی کر چکی ہیں کہ ان کے حوالے سے بہت زیادہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے, انہیں تھریٹس بھی دیے جاتے ہیں, انہیں یہ پیغام پہنچائے جاتے ہیں انڈائریکٹلی کہ آپ یہ عمران خان کی جو ترجمانی ہے اس انداز سے نہ کریں, اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر ان کے اوپر دھمکیاں بھی دی گئی ہیں. انہوں نے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا یہ ذکر بھی کیا تھا کہ آپ کی گاڑی الٹ سکتی ہے, الٹائی جا سکتی ہے. تو اس طرح کے واقعات بھی انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہمیں یعنی انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ ان کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں. دوسری بات یہ کہ علیمہ خان صاحبہ بہت نڈر ہیں, بہت بے خوف ہیں, اور ایون کہ انہیں جیل میں بھی رکھا گیا اور ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. انہیں کئی دفعہ ساری رات باہر بٹھا کر اڈیالہ سے چکری کے مقام پر چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکن وہ ہمت نہیں ہار رہی. ان کو اتنا گرمی میں, شدید گرمی اور حبس کے موسم میں چلانا مقصود ہوتا ہے ان کا, کیونکہ یہ ان کو دور سے روک دیتے ہیں اور وہ چل کے آتی ہیں, لیکن وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. تو ان تمام وجوہات کی بنا پر علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ کھٹکتی ہیں کہ یہ کیوں عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہی ہیں, یہ کیوں پیچھے نہیں ہو رہی. تو یہ بات تو بالکل ایک واضح بات ہے. اس وجہ سے زیادہ تر جو ایک گمان بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو انڈر پریشر کرنے کے لیے یہ معاملہ کیا گیا ہے اور ان کے صاحبزادے کو اس طرح سے اٹھایا گیا ہے. ممکن ہے کہ کسی بھی جھوٹے سچے کیس میں ان کی کسی بھی ادارے کے تحت کوئی گرفتاری ڈلوا دی جائے اگر زیادہ پریشر بڑھا, تو یہ بھی عین ممکن ہے. لیکن اگر گرفتار بھی ہوئے تو تب بھی اپیئر بھی کر دیا گیا, تب بھی بات تو وہی ہے کہ اصل میں یہ کام سارا کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ جیسے علیمہ خان صاحبہ کو آپ انڈر پریشر لے کے آ رہے ہو. دوسرا ایک یہ بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ صبح سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں, تو سلمان اکرم راجہ صاحب تو اس کو یوں بھی تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک رد عمل آیا ہے ریاست کی طرف سے, اور جو صبح ایک ریلیف ملا تھا اس کو اس طریقے سے ایک تاثر جو تھا وہ خوشی کا اور ریلیف کا, اس کو یوں زائل کیا گیا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جس وقت سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ
فیصلہ آیا اس کے فوراً بعد DGISPR کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹس آئے کہ جناب 9 مئی کا بیانیہ وہیں کھڑا ہے اور ہر کسی کو جواب دینا ہوگا, کوئی معافی نہیں ملے گی, یہ وہ. تو ادھر سپریم کورٹ کے ٹکر چل رہے تھے کہ جی ضمانت منظور کی جاتی ہے, ریکارڈ تک پیش نہیں کیا گیا, چلان پیش نہیں کیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو ادھر DGISPR کے ٹکر چل رہے تھے کہ چھوڑیں گے نہیں اور ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک واضح ایسا لگ رہا تھا ٹائمنگ کی وجہ سے کہ جیسے اس فیصلے کے بعد ایک ری انفورسمنٹ ہو رہی ہے کہ جناب اس ضمانت کا مطلب یہ نہیں کہ جان چھوٹ جائے گی بلکہ کام ابھی آگے بڑھے گا. تو ایک طرف یہ ساری بات ہو رہی تھی اور دوسری طرف شام کو یہ والا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے صاحبزادے کو اٹھا لیا گیا. کچھ لوگ اس کو شیر افضل مروت سے بھی جوڑ رہے تھے کیونکہ شیر افضل مروت صاحب نے چند دن پہلے ایک پروگرام میں ٹی وی ٹاک شو میں بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ حسان نیازی کو تو پکڑا ہوا ہے جو کہ نورین خانم صاحبہ کے بیٹے ہیں, لیکن علیمہ خان کے بیٹے کو کیوں چھوڑ رکھا ہے, وہ کیوں آزاد پھر رہا ہے. اور شیر افضل مروت صاحب نے یہ بھی الزام لگایا کہ جو پینٹ حسان نیازی نے لہرائی تھی ادھر کور کمانڈر ہاؤس کے باہر, وہ پینٹ ان کو تھمائی کس نے تھی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو انہیں علیمہ خان کے بیٹے نے پکڑائی تھی اور بعد میں جو ویڈیو بنی اس میں بیٹا وہ علیمہ خان کا سائڈ پہ ہو گیا اور جو قابو تھا وہ حسان نیازی آ گیا اور اس طریقے سے اس کو تو پکڑ کے ملٹری ٹرائل کروا دیا اور علیمہ خان صاحبہ نے اپنے بیٹے کو بچا لیا. انہوں نے سنگین الزامات علیمہ خان پہ لگائے اور کہا کہ جی تو اسٹیبلشمنٹ کی ایجنٹ ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. اس سے پہلے بھی وہ کئی دفعہ علیمہ خان صاحبہ پہ بہت ہی ذاتی قسم کے بہت ہی رقیق حملے کر چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی آج بات کر رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ دباؤ ڈالا ہے کہ جناب علیمہ خان کو اگر آپ نے کسی بھی طرح ڈی مورلائز کرنا ہے یا دباؤ میں لانا ہے تو جناب ان کو بھی ذرا سخت ہاتھ ڈالا جائے اور ان کے بچے کیوں آزاد پھر رہے ہوں, ان کو بھی پکڑا جائے. تو بہت سے لوگوں کو آج شیر افضل مروت پہ بھی غصہ آ رہا تھا اور اس کے بعد وہ الٹیمیٹلی غصہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب تک ٹرانسفر ہو رہا تھا کیونکہ علی امین گنڈا پور ہوں, بیرسٹر گوہر ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت شیر افضل مروت صاحب کی باہوں میں باہیں ڈالے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. اگرچہ عمران خان صاحب ان کو پارٹی سے نکال چکے ہیں, اگرچہ پارٹی سے نکلنے کے باوجود وہ اپنی زبان کو لگام نہیں دیتے اور عمران خان صاحب کی بہنوں سے متعلق ہمیشہ تنقید کرتے ہیں اور بڑی غلط قسم کی الزامات ان کے اوپر لگاتے ہیں. اس کے باوجود بھی علی امین گنڈا پور صاحب یا بیرسٹر گوہر صاحب کیسے ان کو اپنے ساتھ ہر وقت چپکا کے پھرتے ہیں, یہ اپنی جگہ ایک اہم سوال ہے. تو اس وجہ سے آج چونکہ یہ علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے کی گرفتاری ہوئی تو اس کے بعد پھر ہر کوئی کڑیوں سے کڑیاں ملا رہا ہے کہ یہ معاملہ جا کدھر رہا ہے. کہیں اس میں کوئی دوبارہ سے اپنے لوگ بھی تو کہیں انوالو نہیں ہے کہ جی اس طرف انہوں نے بھی توجہ دلائی ہو کہ ذرا ادھر بھی آپ سخت ہاتھ لگائیں. اب یہ تو پتہ نہیں, لیکن بہرحال جس انداز سے یہ کیا گیا یہ بہت ہی شرمناک ہے, افسوسناک ہے. مطلب ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک لا لیس کنٹری میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کے کوئی حقوق نہیں ہیں, آپ نے کوئی جرم کیا یا نہیں کیا آپ کو بتایا نہیں جاتا, آپ کو کوئی نوٹس نہیں ہوتا, آپ کے پاس کوئی وارنٹ گرفتاری نہیں دکھانے کے لیے آتا اور جسٹ آپ کو کسی بھی طرح آ کے یوں دبوچ لیا جاتا ہے کہ جیسے آپ کوئی جنگل میں رہ رہے ہیں اور کوئی بھی آ کے آپ کو دبوچ سکتا ہے. تو یہ انہوں نے اس ملک کا حال بنا دیا. لیکن بہرحال یہ خبر بہت زیادہ ہائپ پکڑ گئی کیونکہ فوراً سے PTI کے مختلف رہنماؤں کی طرف سے اس کے اوپر بڑے بڑے فٹافٹ سٹیٹمنٹس اور ویڈیو بیان اور نہ جانے بڑا شور شرابہ مچ گیا اور ظاہر ہے سوشل میڈیا بھی ان کا بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا. تو یہ کافی ہائپ تو کریٹ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ان کو زیادہ دیر ابڈکٹ نہ رکھ سکیں. ممکن ہے کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ شو کر دی جائے اور کسی کوئی ان کو کون سا گرفتار کرنے کے لیے کوئی جنون قسم کا کسی کا جرم چاہیے, کسی بھی جھوٹے مقدمے میں ڈال دیں گے. تو یہ جناب اب ساری کہانی ہے. بہرحال یہ کافی قابل مذمت عمل ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اب آتے ہیں جی اس طرف کے جو عمران خان صاحب کا 9 مئی کا معاملہ تھا اس کے اندر ضمانت تو ان کی منظور ہو گئی, لیکن یہاں پہ بھی جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں ضمانت تو مجبور انہوں نے لے لی, لیکن جو فیصلہ دیا ہے اس میں حتی الامکان انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو ریاست کا بیانیہ ہے اس کو بھی بچایا جائے, جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو بھی کسی طرح سیو کیا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ انہوں نے جناب جو اس کا آرڈر جاری کیا ہے اس کے اندر انہوں نے کوئی اس پہ زیادہ سخت باتیں نہیں لکھی, صرف یہ وجہ لکھی ہے کہ اس لیے ضمانت منظور کی جا رہی ہے کیونکہ عمران خان کے خلاف چالان ہی پیش نہیں ہوئے ان مقدمات میں. ویسے تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس قسم کے یہ مقدمات تھے اور کس طرح لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت مسترد کی, جبکہ ان مقدمات میں شواہد پیش کرنا تو دور کی بات, انہوں نے چالان تک ان مقدمات کے پیش نہیں کیے تھے.
تو بہرحال یہ بات صرف انہوں نے لکھی، لیکن جو اس میں گواہان کی کرتب بازیاں تھیں اور جو سلیمانی ٹوپیاں انہوں نے پہنی ہوئی تھیں، یہ وہ ان باتوں کے اوپر انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا، جس سے صاف طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ حکومتی بیانیہ زیادہ کمزور نہ پڑے، 9 مئی کے معاملے پر جو کیس کے میرٹ ہیں اس کا فائدہ بہت زیادہ دوسرے لوگوں کو نہ ہو سکے۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک سافٹ سا فیصلہ دیا ہے، لیکن اس میں کوشش انہوں نے کی ہے کہ فیصلہ تو دے دیا لیکن ڈیمیج نہ ہو زیادہ میرٹس کو، تو یہ ان کی طرف سے ایک بہرحال فنکاری دکھا دی گئی ہے۔ آج سلمان صفدر صاحب کی بات بھی ہوئی ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے، ان کے چیمبر میں ملاقات کے دوران انہوں نے عمران خان صاحب سے جو سلوک کیا جا رہا ہے اس سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ انہیں بتایا کہ بینگ لائر ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی عمران خان صاحب سے، ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی، عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک بھی اچھا نہیں، انہیں سہولیات بھی میسر نہیں ہیں، اور ان کے جو کیسز ہیں ان کو بھی پینڈنگ رکھا جاتا ہے۔ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کی جو پٹیشن ہے وہ نہیں لگ رہی ہے سماعت کے لیے، تو یہ چیزیں انہوں نے گوش گزار کی ہیں، جس پہ یحییٰ آفریدی صاحب نے کیا کرنا تھا سوائے اس کے کہ ہوں ہاں ہی کرتے ہیں، باقی انہوں نے کون سا کوئی اس کے اوپر رد عمل دینا تھا۔ لیکن بہرحال کم از کم سلمان صفدر صاحب نے یہ باتیں ان کے سامنے رکھی ضرور ہیں۔ اب آخر میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ جو تنازع آیا سہیل وڑائی صاحب کا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا، کیونکہ سہیل وڑائی صاحب نے ایک جو کالم لکھا جس کی تفصیل اب ساری میں پچھلے ولاگ میں بیان کر چکی ہوں، اس سے آگے اب بات یہ ہے کہ جہاں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے تردید کی کہ جی کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی، کوئی انٹرویو بھی نہیں ہوا، اور یہ سارا جو بیان تھا ان کا، جو سارا کالم تھا وہ جھوٹ پر مبنی ہے، من گھڑت کہانی ہے، تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے بڑے مزے کے کلپس جو تھے وہ کچھ شیئر کیے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو برسلز میں تقریب تھی اور جس کے بعد ایک ڈنر بھی تھا، اس کے جو میزبان تھے ظہور اقبال صاحب، یہ ظہور اقبال صاحب جو ہیں وہ ظاہر ایک اوورسی پاکستانی ہوں گے، اور انہوں نے کل کسی وقت یہ ابصار عالم صاحب کے شو میں، یا شاید چند دن پہلے ابصار عالم صاحب کے شو میں آ کر باقاعدہ اس ملاقات کی تصدیق بھی کی ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت تو ایسا ہی تردید کوئی نہیں آئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، تو انہوں نے آ کے ابصار عالم صاحب کو اس پروگرام میں یہ ساری بات بتائی ہوئی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب ہیں، انہوں نے لنچ بھی ڈنر بھی کیا سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ، اور ان کی جو یعنی ظہور اقبال صاحب ہیں ان کی فیملی بھی موجود تھی، کافی باتیں ہوئیں، انہوں نے بڑے تسلی سے جواب بھی دیے، اور بڑا انہوں نے سارا واقعہ جو ہے اس طریقے سے بیان بھی کیا ہوا ہے۔ لیکن آج جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ جناب ایسی کوئی ملاقات ہوئی نہیں، تو اس کے بعد یہ ظہور اقبال صاحب نے اپنا ایک اسی وقت تردیدی ویڈیو بیان جاری کیا اور کہا کہ جی بالکل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سہیل وڑائی صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی، انٹرویو نہیں ہوا، ساری بات جو وہ خود اس سے پہلے ابصار عالم صاحب کے پروگرام میں آن ریکارڈ بتا چکے ہیں، اس سے مختلف بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ جناب وہ تو کسی سے ملے نہیں، کوئی لمبی چوڑی اتنی گفتگو نہیں ہوئی، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے وہ بتا چکے تھے کہ کافی لمبی نشست تھی، انہوں نے بڑی تسلی سے سوالات کے جوابات دیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بیسکلی اب بار بار جس بات کی تردید کی جائے اسی بات پہ شک گزرتا ہے کہ پھر یہی بات درست ہے۔ یہ تو سہیل وڑائی صاحب نے بھی اپنے کالم میں الفاظ نہیں لکھے کہ جی انہوں نے کوئی 1-on-1 انٹرویو کیا ہے، بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ ان سے ملاقات ہوئی، 2 گھنٹے پر محیط ملاقات تھی، جس میں مختلف امور کے اوپر تبادلہ خیال ہوا۔ تو آج اسی بات کے اوپر وہ آج بھی سٹینڈ کریں۔ حبیب اکرم صاحب کی بقول ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے انٹرویو کا تو کلیم بھی نہیں کیا، میں نے تو یہی بتایا تھا کہ ملاقات ہوئی ہے۔ بہرحال لگتا نہیں ہے کہ سہیل وڑائی صاحب اس معاملے کے اوپر کوئی لب کشائی کریں گے یا کوئی اپنا سٹیٹمنٹ جاری کریں گے، لیکن دوسری طرف جو ہے بار بار جو تردیدی بیانات دیے جا رہے ہیں اس سے سب کو یقین ہو چلا ہے کہ یہ باتیں تو ہوئی ہیں اور اسی وجہ سے بار بار تردید دینی پڑی ہے، ورنہ ایک میزبان جو چند دن پہلے 3-4 دن پہلے یہ بتا رہا تھا کہ جناب بڑی اچھی ملاقات ہوئی، سہیل وڑائی صاحب بھی موجود تھے اور وغیرہ وغیرہ، وہی آ کے چند دن بعد کیوں کہہ رہا ہے کہ جی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں۔ تو یہ اپنے آپ میں تردید جو ہے بار بار کی، اس کے اوپر مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ خطا وار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے، تو جب بات کی بار بار صفائی ہو تو اسی وقت پھر دال میں کالا سب کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال
وجہ جو بھی ہو، جس طرح بھی ہو، جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا ہے وہ کافی بھونڈا طریقہ تھا، جس کی وجہ سے وہ بڑی بری طرح سے یہ سارے کچھ جو ہے وہ آپس میں مل کے کچھ عجیب سا ملغوبہ سا بن گیا ہے. لیکن بہرحال اس میں نقصان جو ہے وہ سہیل بڑائی صاحب کو بھی ہوا ہے. ڈی جے آئی ایس پی آر صاحب کی بات کو کبھی لوگ میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سن کے سوال کرنا تو دور کی بات ہے، مطلب دوسری کوئی تھاٹ ہی نہیں آتی تھی، بس یہ ہوتا تھا کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ یہی حق اور سچ ہے. لیکن اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ایون لوگ سمجھتے ہیں کہ سہیل بڑائی صاحب درست کہہ رہے ہیں، ان کی خبر اور ان کی ملاقات ٹھیک بات ہے، جبکہ ڈی جے آئی ایس پی آر صاحب کی بات پہ وہ یقین کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.